बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 97, 98, 97, 98। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। तर्जुमा: आप फरमाइए, जो दुश्मन हो जिब्रील अलैहिस्सलाम का, उसे मालूम होना चाहिए कि उसने उतारा कुरान आपके दिल पर। अल्लाह ताला के हुक्म से ये तस्दीक करने वाला है उन किताबों की जो उससे पहले उतरी, और सरापा हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। जो कोई दुश्मन हो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल अलैहिस्सलाम व मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह भी दुश्मन है उन काफरों का। तफसीर: इमाम अबू जाफ़र जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम मुफस्सिरीन कराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि यह आयत यहूद बनी इसराइल के जवाब में नाजिल हुई। वो ये समझते थे कि जिब्रील उनका दुश्मन है और मीकाईल उनका दोस्त है। फिर इस बात में उलमा का इख्तलाफ है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बाज़ उलमा की राय ये है कि उनके इस कौल का सबब वो मनाजरा था जो नबूवत के मसले पर उनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ। इस राय के हामियों का बयान। शहर बिन हौशब ने रिवायत किया है कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, यहूद का एक ग्रोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज़ करने लगे, ए अबू अल कासिम, हमें चंद चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें मासवाए नबी के और कोई नहीं जान सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो पूछो, लेकिन मुझे वही ज़मानत दो जो ज़मानत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ली थी कि अगर मैंने तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बताया और तुमने उसे दुरुस्त पाया तो इस्लाम कबूल करके मेरी इत्तबा करोगे। उन्होंने कहा, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहो सवाल करो। वो कहने लगे, चार चीज़ें बताइए। वो कौन सा खाना था जिसे इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात के नज़ूल से कबल अपने ऊपर हराम करार दे लिया था, और हमें बताइए कि मर्द और औरत की मादा मनविया का रंग कैसा होता है, फिर उससे लड़का और लड़की किस तरह पैदा होते हैं, और उस नबी के बारे में बताइए जिनका जिक्र तौरात में है, और फरिश्तों में से कौन उनका दोस्त है। सर्वेक दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मेरी इत्तबा करोगे। उन्होंने अहद व पैमान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस रब्बे कुद्दूस की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई। क्या तुम्हें इल्म है कि हज़रत याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए थे। जब बीमारी ने तूल पकड़ा तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे शफायाब फरमाया तो मैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना और मशरूब यानी पीने की चीज़ अपने ऊपर हराम कर लूँगा। ऊँट का गोश्त उन्हें बहुत मरगूब था और ऊँटनी का दूध उन्हें बहुत पसंद था। तो वो कहने लगे, हाँ ए खुदाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, और मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जो वहदहु ला शरीक है, उसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई थी। क्या तुम जानते हो कि मर्द का पानी यानी नुतफ़ा गाढ़ा सफ़ेद और औरत का पतला जर्द होता है। दोनों में से जो गालिब आ जाए तो बेइज़्न इलाही उसी के मुताबिक औलाद और उसकी शक्ल होती है। अगर आदमी का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़न से बच्ची पैदा होती है। वो कहने लगे, हाँ ए खुदाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, और मैं तुम्हें कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई, क्या तुम जानते हो कि इस उम्मी नबी की आंखें सोती हैं मगर दिल बेदार रहता है। वो कहने लगे, हाँ ए खुदाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना। वो कहने लगे, अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताइए कि कौन सा फरिश्ता आपके पास वही लेकर आता है। इस जवाब के साथ ही हम आप पर ईमान लाएंगे या आपसे जुदा हो जाएंगे, यानी इस पर बहस का खात्मा है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست جبرائیل ہے اور اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر وہ اس کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگے پھر ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے، اگر کوئی دوسرا فرشتہ آپ کے پاس آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کی تصدیق کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کل من کانا عدوا لجبریل سے لے کر لو کانوا یعلمون۔ اس وقت وہ مسلسل ناراضگی کے حقدار ہو گئے۔ اس حدیث کو عبد الرحمن بن حبیب نے اپنی تفسیر میں اور امام احمد نے 2 سندوں سے بیان کیا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے اسے مرسل ذکر کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے، انہوں نے عرض کی ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور بنو اسرائیل پر اس کی نعمتوں کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جبریل ہے، وہی میرے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اے خدایا، لیکن وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیشہ سختی اور خون ریزی لاتا رہا ہے۔ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کل من کانا عدوا لجبریل۔ امام احمد نے سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہودی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم ہمیں 5 اشیاء کے بارے میں بتائیے، اگر آپ نے بتا دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اتباع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی عہد لیا جو حضرت اسرائیل نے اپنے بیٹوں سے لیتے ہوئے فرمایا تھا قول اللہ اعلی ما نقول وکیل، سورہ یوسف۔ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگے ہمیں نبی کی علامات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ عورت بچی یا بچہ کیسے جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں پانی ملتے ہیں، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے نطفے پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ہمیں اس کھانے کے بارے میں بتائیے جسے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عرق النساء کی بیماری تھی، انہیں کوئی چیز موافق نہ تھی کسی جانور کا دودھ۔ احمد کا قول ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اونٹ تھا، چنانچہ اس کے گوشت کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ وہ کہنے لگے ہمیں بتائیے کہ یہ رعد یعنی چمک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی بادلوں کو چلانا ہے اور جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو لے جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے پھر یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو ہمیں سنائی دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی آواز یعنی گرج ہے۔ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے ایک سوال باقی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ وہ یہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں مگر فرشتہ اس کے پاس وہی لے کر آتا ہے۔ ہمیں بتائیے آپ کے پاس کون آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے یہ وہی جبرائیل ہے جو جنگ و جدال اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ نے میکائیل کا نام لیا ہوتا جو رحمت، بارش اور فصلیں لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کل من کانا عدوا لجبریل۔ ترمذی اور نسائی نے اس حدیث کو عبداللہ بن ولید سے روایت کیا ہے۔ ترمذی کا قول ہے کہ حسن غریب ہے۔ سنید اپنی تفسیر میں قاسم بن نبی بزہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارا دشمن ہے، جنگ، شدت اور باہمی دشمنی لے کر آتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے، یہود نے عرض کیا محمد جبریل ہمیشہ غضب اور جنگ و جدال لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں اکرمہ کا قول ہے جبر، میکا اور اسراف مترادفات ہیں، ان کا معنی عبد یعنی بندہ ہے، ایل کا معنی ہے اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی۔ ان دنوں وہ اپنی زمینوں پر قیام پذیر تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں دریافت کروں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرمائیے قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہے؟
बच्चे की सूरत को माँ बाप के मुशाबे क्या चीज़ बनाती है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राइल ने मुझे इन बातों की खबर दी है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगा, जिब्राइल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो कहने लगे, फरिश्तों में से वो तो यहूद का दुश्मन है। तो हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। फिर फरमाया, क़यामत की पहली निशानी आग है जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ हाँक कर ले जाएगी। जन्नतियों की पहली खुराक मछली की कलेजी की ज्यादती होगी। और जब आदमी का पानी औरत से सबकत ले जाए तो बच्चा उसके मुशाबे होता है, और अगर औरत का पानी सबकत ले जाए तो उसके मुशाबे होता है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, यहूदी झूठे लोग हैं, अगर उनसे पूछने से कबल उन्हें मेरे इस्लाम लाने का इल्म हो गया तो वो मुझ पर बुख्तान लगाना शुरू कर देंगे। यहूदी आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में से कैसे शख्स हैं? वो कहने लगे, हमसे बेहतरीन शख्स के फर्जंद और हमारे सरदार की औलाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो? वो कहने लगे, अल्लाह उन्हें उससे बचाए। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आए और ज़ोर से पढ़ने लगे, अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर वो कहने लगे, ये हम में से शरीर तरीन है और बदतरीन शख्स की औलाद है, और आपकी तनकीस करने लगे। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसी बात का मुझे अंदेशा था। बुखारी इस संद से यह हदीस बयान करने में मुनफरिद हैं। उन्होंने ही एक दूसरी संद से यही हदीस हज़रत अनस से रिवायत की है। सही मुस्लिम में हज़रत सुबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम भी इसके करीब है, जिसकी वजाहत अपनी जगह आएगी इंशाअल्लाह ताला। बुखारी में जिस तरह पहले गुजर चुका है, हज़रत अकरमा की मशहूर रिवायत ये है कि ईल बमायनी अल्लाह है। सुफियान सूरी, अब्द बिन हमीद और इब्न जरीर ने भी अकरमा से नकल किया है कि जिब्रील और मिकाइल का मायनी अब्दुल्ला है, ईल मायनी अल्लाह है। यजीद नहवी ने भी हज़रत अकरमा और इब्न अब्बास से यही रिवायत किया है। सल्फ सालिहीन में से मुतअद्दिद का कौल है कि ईल बमायनी अब्द है और दूसरा कलमा बमायनी अल्लाह है, क्योंकि ये कलमा सब इस्मा में एक ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उसके हम वज़न कलमात अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल मालिक, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुलसलाम, अब्दुल काफ़ी और अब्दुल जलील हैं। इन सब में कलमा अब्द मौजूद है, लेकिन जिन अस्मा की तरफ ये मुज़ाफ हो रहा है वो बदल गए हैं। इसी तरह जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल और इसराफील वगैरह हैं। गैर अरबी ज़ुबानों में मज़ाफ अलैह को मज़ाफ पर मुकद्दम करते हैं। वल्लाह आलम। इब्न जरीर लिखते हैं कि बाद दूसरे उलमा का कौल है, उनकी इस गुफ्तगू का सबब वो मनाजरा था जो उनके और हज़रत उमर बिन खिताब के माबैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुआ। वाक़े का तफसीली बयान। शाबी का बयान है कि हज़रत उमर रोहा के मुकाम पर उतरे। आपने देखा कि बाज़ लोग जल्दी से कुछ पत्थरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं। आपने वजह पूछी तो बताया गया कि उनका ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई है। आपने इस बात पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी वादी में जिस जगह भी नमाज का वक्त आ जाता था वही नमाज अता फरमाते और आगे कूच फरमा देते। फिर आप उनसे बातें करने लगे और फरमाया, मैं यहूद के मजमे में तौरात पढ़ने के दिन शरीक हुआ करता था और मुतअज्जिब होता कि तौरात किस तरह कुरान की तस्दीक करती है और कुरान किस तरह तौरात की तस्दीक करता है। एक दिन मैं उनके पास बैठा था कि वो कहने लगे, ऐ इब्ने खत्ताब, तुम्हारे साथियों में तुमसे ज्यादा हमें कोई महबूब नहीं। मैंने उसकी वजह पूछी तो वो कहने लगे, क्योंकि तुम सुबह व शाम हमारे पास आते हो। मैंने कहा, मैं तो ये देख कर मुतअज्जिब होता हूँ कि किस तरह कुरान तौरात की और तौरात कुरान की तस्दीक करती है। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ। वो कहने लगे, ऐ इब्ने खत्ताब, वो तुम्हारे साथी नबी जा रहे हैं, उनसे जा मिलो। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें उस खुदा की कसम देता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और जो उसने तुम्हें हक की हिफाजत के लिए हुक्म दिया है और जो उसने अपनी किताब तुम्हें अता फरमाई है, क्या तुम जानते नहीं हो कि वो अल्लाह के रसूल हैं? फरमाते हैं वो सब खामोश हो गए। तो उनके आलम और सरदार ने कहा, उन्होंने यानी उमर ने तुम्हें सख्त कसम दी है, उनको जवाब दो।
وہ کہنے لگے آپ ہمارے عالم دین اور سردار ہیں، انہیں جواب دیجیے۔ وہ کہنے لگے آپ نے ہمیں قسم دی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، پھر تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے ہم ہلاکت میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر ان کی اتباع نہیں کرتے اور نہ ان کی تصدیق کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ فرشتوں میں ہمارا دشمن بھی ہے اور دوست بھی، انہوں نے اپنی نبوت کو ہمارے دشمن فرشتے سے ملا دیا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں میں سے تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا دشمن جبرائیل اور ہمارا دوست میکائیل ہے۔ وہ کہنے لگے جبریل درشتی، سختی، تنگ دستی، شدت اور عذاب وغیرہ کا فرشتہ ہے، اور میکائیل رحمت و رافت اور تخفیف وغیرہ کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے رب کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ وہ کہنے لگے ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف۔ میں نے کہا اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ذات ان دونوں کے درمیان ہے یعنی خدا تعالی، وہ اس کی دشمن ہے جس سے یہ عداوت رکھتے ہوں، اور دوست ہے جس کے یہ دوست ہوں۔ جبرائیل میکائیل کے دشمن سے دوستی نہیں رکھ سکتا اور میکائیل جبرائیل کے دوست سے دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو فلاں کے دریچے سے نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا میں تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی من کانا عدو لجبریل سے لے کر آخر تک۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کو یہ بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا مگر میری آمد سے قبل ہی اس لطیف و خبیر نے آپ کو یہ بات بتا دی۔ ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت عمر یہود کے پاس گئے اور پوچھا تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تمہاری کتب میں ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر فرشتوں میں سے کسی کو اس کا کفیل بنایا۔ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، میکائیل ہمارے دوست ہیں، اگر میکائیل ان کے پاس آتے تو ہم اسلام قبول کر لیتے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ وہ کہنے لگے جبرائیل اس کے دائیں اور میکائیل بائیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے حکم بغیر نہیں اترتے۔ میکائیل جبرائیل کے دشمن سے دوستی نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی جبرائیل میکائیل کے دشمن سے دوستی رکھ سکتا ہے۔ آپ ابھی ان کے پاس ہی تھے کہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ کہنے لگے اے ابن خطاب یہ تمہارے نبی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان دونوں سندوں سے بظاہر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شعبی کی یہ روایت متصل ہے، لیکن اس میں شعبی اور عمر کے درمیان انقطاع ہے، یعنی کوئی اور راوی ہے، کیونکہ شعبی نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا۔ واللہ اعلم۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو انہوں نے آپ کو گرمجوشی سے رخصت کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری محبت سمیٹنے یا کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، میری تو خواہش ہے کہ تمہاری باتیں سنوں۔ چنانچہ دونوں فریق ایک دوسرے سے پوچھتے رہے۔ وہ کہنے لگے تمہارے ساتھی نبی کا رفیق کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ وہ کہنے لگے اہل آسمان میں سے یہ ہمارا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے اور جب بھی آئے لڑائی اور قحط سالی لے کر آتا ہے، لیکن ہمارا ساتھی تو میکائیل ہے، وہ جب بھی آئے شادابی اور امن و سلامتی لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم جبرائیل کو جانتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے سکیں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی کل من کان عدو لجبریل۔ حضرت قتادہ سے ایک دوسری روایت میں یہی واقعہ مذکور ہے جسے آدم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ منقطع ہے۔ صدی کی روایت کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں، وہ بھی منقطع ہے۔ ابن ابی حاتم نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہنے لگا جبرائیل جس کا ذکر تمہارے ساتھی پیغمبر کرتے ہیں ہمارا دشمن ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ بعد ازاں آپ کی تائید میں یہی آیت نازل ہوئی۔ عبد بن حمید نے ابن جریر کی سند سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ من کانا عدو لجبریل، یہود مسلمانوں سے کہنے لگے اگر میکائیل تم پر اترنے والا ہوتا تو ہم تمہاری اتباع کرتے، وہ تو رحمت اور بارش لے کر آتا ہے، جبکہ جبرائیل عذاب اور انتقام کی نوید لاتا ہے، بلا شبہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ محدث عبد الرزاق نے قتادہ سے روایت کیا ہے، یہودی کہنے لگے جبرائیل ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ سختی اور قحط سالی لے کر اترتا ہے اور میکائیل فراخی، عافیت اور خوشحالی لے کر آتا ہے، بس جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ شان نزول کے بیان کے بعد اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ جان لے کہ وہ روح الامین ہے، جس نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر قرآن حکیم اتارا ہے۔ وہ اس معاملے میں رسول یعنی قاصد فرشتہ ہے، جس نے کسی ایک رسول سے دشمنی کی اس نے تمام رسولوں سے عداوت کا اظہار کیا۔ جس طرح ایک رسول پر ایمان لانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام مرسلین پر ایمان لائے، اسی طرح ایک رسول کا انکار کرنے سے تمام رسولوں کا انکار لازم آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض، سورہ نساء۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، بعض رسولوں پر ایمان لانے اور بعض کا انکار کرنے کی صورت میں واضح کفر کا حکم لگا دیا۔ اسی طرح جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں اترتا بلکہ وہ تو امر الہی کا پابند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے جبرائیل میرے نبی سے کہو ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، سورہ مریم۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، اترا ہے اسے لے کر روح الامین یعنی جبرائیل آپ کے قلب منیر پر، تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والوں سے، سورہ شورى۔ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھے جنگ کے لیے دعوت مبارزت دی، اسی لیے جبرائیل کے دشمن پر اللہ کا غضب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ان کے دلوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور نہیں ہے یہ مگر مومنین کے لیے۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل ھو للذین آمنوا ھدی و شفاء، سورہ حامیم سجدہ۔ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل۔ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپا رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پھر فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کی، ملائکہ بھی اس کے رسولوں میں شامل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض پیغام پہنچانے والے اور انسانوں سے بھی بعض کو رسول، جبرائیل و میکائیل۔ یہ خاص کے عام پر عطف کے باب سے ہیں کیونکہ ملائکہ اور رسل کے عموم میں بھی داخل ہیں۔ پھر ان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا کیونکہ سیاق کلام سے جبرائیل کے مقام کی وضاحت مطلوب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین بطور سفیر کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی میکائیل کا ذکر بھی کر دیا کیونکہ یہود یہ گمان کرتے تھے کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل ان کا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بھی دشمن ہے، کیونکہ حضرت میکائیل بھی بعض اوقات رسولوں کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے ابتدائے نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن جبرائیل کی آمد بکثرت ہوتی ہے، بلکہ یہ ان کا فریضہ ہے، اور میکائیل نباتات اور بارش پر مقرر ہیں، وہ ہدایت کے لیے اور یہ رزق کی فراہمی کے لیے، جیسے اسرافیل کی ذمہ داری قیامت کے دن سور پھونکنے پر ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ دعا مانگتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے خالق، اے عالم غیب اور شہود کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے مابین اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے مجھے راہ ہدایت پر گامزن رکھ، تو جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس بات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جسے بخاری اور ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جبر و میک و اسراف عبد بندہ کے معنی میں ہیں اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے عمیر مولا ابن عباس کی روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جبرائیل عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرح ہے۔ محمد بن اسحاق نے علی بن حسین سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری زبان میں جبرائیل کا کیا معنی ہے؟ وہ کہنے لگے: نہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کا نام عبداللہ ہے۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں ایل ہے اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ، مجاہد، ضحاک اور یحییٰ بن یامر سے یہی مروی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، عبدالعزیز بن عمیر کا قول ہے، جبرائیل کا معنی فرشتوں میں اللہ کا خادم ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات ابو سلیمان الدارانی کو بتائی تو وہ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے: یہ حدیث مجھے اس دفتر کی تمام مرویات سے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کی متعدد لغات اور قرأتیں مروی ہیں جو کتب قرأت اور لغت میں مذکور ہیں۔ ہم اپنی اس کتاب میں طوالت کے خدشے سے ان کو بیان نہیں کرتے، مگر جب اس پر معنی کا دار و مدار ہو یا کوئی حکم اس کی طرف لوٹتا ہو۔ وَبِاللَّهِ السَّكَاتُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ یہاں پر اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھا ہے، یعنی فَإِنَّهُ عَدُوٌّ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جیسے شاعر کا قول ہے: میں نے موت سے سبقت لے جانے والے کسی کو نہیں دیکھا، موت تو غنی اور فقیر دونوں سے سبقت لے جاتی ہے۔ ایک دوسرے شاعر کا قول ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ یہاں اسم ظاہر کو اس معنی کی تاکید، اظہار اور یہ خبر دینے کے لیے ذکر کیا کہ جو اللہ کے دوست سے عداوت ظاہر کرے اس نے اللہ سے عداوت کی، جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اس کا دشمن ہے، اور جس کا دشمن اللہ ہو تو وہ دنیا و آخرت میں خسارہ میں ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں ہے، جس نے میرے دوست سے عداوت ظاہر کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیتا ہوں جیسے شیر لڑائی کا بدلہ لیتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، میں جس کا دشمن بن جاؤں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔